यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, अल्लाह ने फरमाया कि तुम बिखरे हुए परवानों की तरह निकलोगे। परवानों की तीन हालतें जगह पर हैं, निकले मुतफर्रिक हैं, बिखरे हुए हैं, और फिर रोशनी की तरफ भाग रहे हैं। इंसान दिखाई नहीं देता, कब्रों में है जी। और इंसान के इस घर की भी तीन हालतें हैं जी। एक तो कब्र में होगा जी वहां, और एक है जला करके राख बना दिया गया, उड़ा दिया गया, उसके जर्रात मुख्तलिफ जगहों पर हैं। दो, और तीसरी हालत है किसी जानवर ने उसको खा लिया है, वो उसके बदन का जुज बन गया। तीन ही हालत है इंसान की मरने के बाद जी। सारी जगहों से निकल पड़ेंगे, कब्र से निकल पड़ेंगे। जो जर्रात बिखरे हुए सारे जर्रात इकट्ठे हो जाएंगे। जिस आदमी के जो जर्रात हैं सारे जर्रात इकट्ठे होकर के आदमी खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी हालत उसकी तेजीब गरीब है। अगर किसी जानवर के पेट में है, जुज बन गया, वहां से वो निकल पड़ेगा। इंसानों की तीन हालत। ये तो पतंगों से तशबीह दी गई, जरात से तशबीह दी गई, टिड्डी से, लोकस्ट पतंगे, टिड्डी, अलजरात लोकस्ट टिड्डी। उसके बाद फरमाया गया इंसान का तस्करा पहले किया गया इसलिए कि ये तमाम मखलूकात से आला है, इसलिए इंसान का तस्करा पहले किया गया। फिर सबसे मजबूत चीज दुनिया की पहाड़ हैं, अल्लाह ने उनका तस्करा फरमाया कि इंसान तो बहुत कमजोर है बिलमुकाबिल पहाड़ के। देख पहाड़ कितने मजबूत होते हैं, तेरी हैसियत ही क्या है, पहाड़ों को देख। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। पहाड़ों की भी तीन हालतें जी। पहाड़ एक तो जमीन पर खड़े हैं, हदशय, यह पहली हालत है। उसके बाद इनको उठाकर पीस दिया जाएगा, मदकूक। वो हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, एक ही बार उनको पीस करके रख दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो एक हालत तो इनकी है जो दिखाई देती है, खड़े हैं वो अपनी जगह पर, ये पहली हालत है। और दूसरी हालत मदकूक है, उनको पीस दिया जाएगा। और तीसरी हालत है हबा मंसूरा, उड़ा दिया जाएगा उनको। हे। और रूई की भी तीन हालत है। रूई की एक तो खेत में है, पौधे में है, ये पहली हालत है जी, वहां खेत में है। और उसके बाद लाया गया तो वो जो धुनिया होता धुनता है, वो धुन रहा है उसको, मनफूश। एक तो खेत में है और दूसरे धुना गया उसको, मनफूश। और तीसरे धुनने के बाद जो वहां रखी हुई है उसको उड़ा दिया गया। रूई की भी तीन हालतें। क्या अंदाज़े बयान है कुरान हकीम का। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। ये पहाड़ जो तुमसे कहीं ज्यादा सख्त हैं, कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा असलब हैं, अशद है तुमसे, लेकिन इनकी हालत क्या होगी? जैसे रूई बहुत हल्की होती है, इस वजनी चीज को हम बिल्कुल हल्की बना देंगे रूई की तरह, इसलिए कि रूई से ज्यादा कोई चीज हल्की नहीं होती। जो चीज बहुत ज्यादा वजनी है हम उसे हबा मंसूरा कर देंगे। एक वजनदार चीज को बेवजन कर देना, अल्लाह अकबर, कितनी अजीब गरीब बात है। कुदरत देख रहे हैं हमारे रब की। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। और पहाड़ों को हम रूई के गालों की तरह उड़ा देंगे। पहाड़ों की तीन हालतें और रूई की तीन हालतें जी। हाय है। कारिया ने अपना काम कर दिया है जी, कारिया ने अपना काम कर दिया है। अच्छा एक बात और बताएगी कि जब वो पुकारने वाला पुकारेगा, बताते कि इसराफील है या कोई भी है, फरिश्ता है, पुकारेगा इधर आओ, कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा सकते तुम, कहीं नहीं जा सकते, इधर आओ। यौम यदउ दाई इला शैइन नुकुर, एक खौफनाक चीज, एक हॉरिबल चीज की तरफ, जिसे इंसान ने कभी देखा ना उसकी तरफ बुलाया। अब आदमी भाग रहा है, तो आदमी जब भागता है तो कैसे भागता है? सामने देखता है ना, भागता है। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया की तरह भागना नहीं है, आवाज की तरफ। आदमी देखता है, भागता है। कार चलाता है बड़ी तेजी से, सामने ही देखता है, दाएं बाएं नहीं देखता है, इसलिए तेजी से चलना है। यहां आलम यह है खुशान अबसारुहुम, निगाहें झुकी हुई होंगी। बहुत निगाहें उठा ली तुमने, बहुत सर उठा लिए तुमने,
آج تمہاری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نگاہیں جھکی ہوئی کیوں ہوگی؟ صرف نگاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قیامت میں آدمی کے بھاگنے کا جو انداز ہے، اس انداز میں صرف ایک بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جی، خشعن ابصارہم خاشعۃ ابصارہم، اس طریقے کی بات کہی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے کسی حصے سے خوف کا اظہار نہیں ہوتا۔ آنکھیں وہ ایسے اعضاء ہیں، ایسا عضو ہیں کہ دنیا کے تمام جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں۔ جی، غصہ، ذلت، دنیا کے تمام جذبوں کا اظہار آنکھیں کرتی ہیں۔ آدمی ڈرا ہوا ہو، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ آدمی ڈرا ہوا ہے، خوف۔ تو دنیا کے جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی انسانی جذبات ہیں، تمام جذبات کے اظہار کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، بصر، آنکھ۔ جی جی جی، وہ جانتے ہیں دل جب روتا ہے تو اس کی ترجمانی یہی کرتی ہے۔ دل روتا ہے نا، دل، تو ترجمانی کون کرتا ہے؟ آنکھیں کرتی۔ پانی یہاں سے نکلتا ہے اور روتا کدھر ہے؟ دل روتا ہے اندر سے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے وذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، آدمی تنہائی میں ہو اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ دل یاد کرتا ہے مگر آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ پانی کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ یعنی آنکھوں کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے۔ دل خوش ہو تو آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، دموع الفرح باردہ۔ اور اگر غم کے آنسو ہوں تو وہ ساخنہ، گرم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت دل جل رہا ہوتا ہے۔ جی جی، وذکر اللہ خالیا ففاضت عینا۔ اچھا، قاریہ نے اپنا کام کر دیا ہے، سب آ گئے ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، سب آ گئے وہاں۔ اللہ فرما رہا ہے اب تمہاری زندگی کے کرتوتوں کا پورا پورا حساب لیا جانے والا ہے۔ جی، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ 3، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ پتنگوں کی 3 حالتیں، جی، انسانوں کی 3 حالتیں۔ اور پہاڑوں کی 3 حالتیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اچھا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ موازین قائم کیے گئے ہیں۔ جی جی، پہنچ گیا وہاں پر جہاں پہنچنا تھا۔ اب اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ دیکھو یہاں گن کر کے عملوں کو جزا نہیں دی جا رہی ہے، جزا و سزا تول کر کے دی جا رہی ہے۔ جی جی، یعنی گویا اللہ کے ہاں کثرت اہمیت نہیں رکھتی، کثرت اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اخلص اہمیت رکھتی ہے۔ کثرت نہیں، خلوص اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے رمضان کا ایک مہینہ ہے، اگر آپ اس مہینے روزہ نہ رکھیں، پوری زندگی آپ روزے رکھتے رہیں، اس ایک مہینے کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو مہینہ ایک ہی ہے، زندگی بھر اگر روزے رکھ تو اس کے برابر نہیں، کیونکہ اس کا وزن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کثرت کی کوئی وقات نہیں ہے اس وزن کے مقابلے میں۔ فرض نماز آپ نہ پڑھیں، آپ کتنی بھی نفلیں پڑھیں، ایک فرض چھوڑ دیں 1000 نفلیں پڑھیں، ان 1000 نفلوں کی کوئی وقات نہیں ہے۔ تعداد میں زیادہ ہے نا، مگر قیمت میں زیادہ کون ہے؟ فرض۔ تو اللہ قیمت دیکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ ورنہ مہینے بھر روزہ رکھنا ایسا ہے کہ آدمی پورے مہینے کا روزہ تو چھوڑو، ایک روزہ چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھتا رہے اس ایک مہینے کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قیمت میں یہ زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی اہمیت نہیں رکھتی، کوالٹی اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا کوانٹٹی کو جاننے کے لیے ایک ہی 3 طریقے ہیں اس کے بھی۔ جی، کسی چیز کے حساب کے 3 طریقے ہیں، ایسے نہیں لائے گا 3 مرتبہ القاریہ، غور کرو گے تو 3 ہے۔ ایک تو آدمی اندازے سے کرتا ہے، اندازے سے حساب لگاتا ہے، یہ درخت اچھا اتنے پھل ہیں، ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، اس کو کتنے میں دے رہے ہو؟ بولے 1 لاکھ میں، ٹھیک ہے۔ یہ درخت میں نے
پھلوں کے ساتھ 1 لاکھ میں خریدا. یہ جو آپ نے حساب لگایا ہے کیسے؟ بالعقل بالقیاس، اندازے سے. اور ایک ہے بھئی یہ کیلا کتنے میں دے رہے ہو؟ بولے 20 روپیہ درجن ہے. اچھا دے دو 1 درجن دو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خذ لے، گن کر کے دیا جی. اور ایک ہے بھئی سونا لینا ہے، کتنے لینا ہے؟ بولے 1 تولہ. تب وہ گنے گا تھوڑی، وہ ڈائریکٹ ترازو کے پر رکھے گا. اس کا مطلب اعمال آدمی کے سونے یا پیتل کی طرح ہیں. جی کافروں کے اعمال پیتل کی طرح ہیں اور مومنوں کے اعمال سونے کی طرح ہیں. قیمت اصل رکھتی ہے، کوالٹی اصل ہے، کوانٹٹی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. اچھا یہاں ترازو نہیں ہے، ترازویں ہیں. میزان کی جمع موازین، اس لیے کہ ترازو ایک نہیں ہے، مختلف ترازویں لگی ہوئی ہیں. چلو جتنے حرام خور ہو یہاں آ جاؤ، حرام کھانے والوں چلو چلو آ جاؤ یہاں. یہاں حرام کھانے والے کی حرام چیزوں کو تولا جا رہا ہے، ایک میزان لگی. حلال کھانے والوں ادھر آ جاؤ، یہاں حلال چیزیں تولی جا رہی ہیں. اچھا چلو بدکار لوگ آ جاؤ، کون سی بدکاری کرنے والے ہو؟ چلو اس قسم کی بدکاری کرنے والوں کے اعمال کا وزن یہاں ہو رہا ہے. تو جتنے اعمال ہیں اتنے قسم کی میزان ہیں. اسی وجہ سے میزان نہیں کہا گیا، موازین کہا گیا. ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ الگ میزانیں ہیں. اسی وجہ سے میزان کی جمع موازین لائی گئی. لا میزان نہیں، الموازین. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ، پلیورل لائے گا، سنگولر نہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ. اچھا اب تولے جا رہے ہیں. حساب کے 3 طریقے، قیاس، گننا، تولنا. اب تولے گئے تو اعمال کی بھی 3 قسمیں. جی اعمال کی 3 قسمیں. رجحت حسناتہ علی سیئاتہ، نیکیاں بھاری ہو گئی برائیوں پر ایک. اور اس کے بعد رجحت سیئات علی حسناتہ، برائیاں بھاری پڑ گئی نیکیوں پر. تساوت حسناتہم و سیئاتہم، نیکی اور برائی دونوں برابر ہو گئی. 3 ہی طریقے. اسی وجہ سے جگہ بھی 3 ہے، جنت، جہنم، آراف. جی جن کی نیکیاں زیادہ ہیں جنت میں چلے جائیں، اور جن کی برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں ذرا ٹھہر جائیں آراف کے اندر. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بیچ میں کھڑے رہو یہاں جب تک تمہارے بارے میں کنفرمیشن نہ ہو جائے تمہیں جانا کدھر ہے. جی جگہ بھی 3 ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جی اگر آدمی کا عمل نیک ہے، بھاری ہو گیا تو اس کے لیے عیشت الراضیہ، ایسی زندگی ہے، ایسا عیش ہے جو راضی ہو. ایک ہوتا ہے آدمی کو کوئی نعمت ملے تو آدمی اس نعمت سے راضی ہو جائے، کوئی عیش ملے تو آدمی اس عیش سے راضی ہو جائے. یہاں الٹا کہا گیا، فرمایا گیا ایسی نعمتیں دی جائیں گی، نعمتیں تم سے راضی ہو جائیں گی. آدمی کسی چیز سے راضی ہوتا ہے تو اس کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ چیز اگر اس سے راضی ہو جائے تو وہ چیز خود اس کو ڈھونڈتی ہے. تو جنت کی نعمتوں کو آپ کو ڈھونڈنا نہیں ہے، جنت کی نعمتیں خود آپ کو ڈھونڈ لگی آپ کہاں ہیں. جی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ لَا مَرْضِيَّةٍ، راضیہ، راضی کرنے والی، خوش کرنے والی نعمت. جی ایسا عیش کہ زندگی تمہیں تلاش کرے، تمہیں زندگی کو تلاش نہیں کرنا ہے، تمہیں نعمت کو تلاش کرنا ہے. نعمت تمہیں خود تلاش رہی ہے اس لیے کہ تم سے راضی ہے. یہ ہے قرآن حکیم کی سٹائل آف ٹاکنگ. جی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ هَاوِيَةٌ. جی جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، چل ادھر آ، بازو میں بازو لگ، بازو ادھر آ جا، چل. یہ پرانے بدماش ہیں سب، کھڑا کرو ان کو ایک طرف. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ هَاوِيَةٌ، جمع کر دیے گئے. کہا کہ یہ بچے جو ہے کدھر جائیں گے؟ بولے ان کی اماں کے پاس بھیج دو، ان کی اماں کے پاس بھیجو، اماں کے پاس. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ام مینس مدر. یہ بچے جو ایک طرف ہیں، یہ بدماش بچے، ان بدماش بچوں کو بھیجا کہاں جائے؟ ایک طرف تو لگا دیا گیا، کہا کہ ان کی اماں کے پاس بھیج دو. جی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کی ماں ہاویہ. اللہ، گویا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی شفیق ہوتی ہے. ماں بچے کو دیکھتی ہے، اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے. جی یہ دنیا کی ماں ہے. جہنم کیسی ماں ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کی ماں ہے.
جی تصور نہیں کر سکتے آپ اس ماں کا، کیسی خوفناک ماں ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. پھر وہ پوچھ رہا ہے اللہ معلوم ہے تمہیں یہ حاویہ کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے، تعجیز، تم عاجز ہو. ہم بتا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے. نار حامیہ، گرم آگ ہے. نکتہ بتاؤں؟ نار تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نار، اور کہ آگ ہے. یہ آگ خود گرم ہوتی ہے. کوئی پوچھے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ یہ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے. یہ آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ گرم آگ ہے؟ گرم آگ ہے، آگ تو خود گرم ہوتی ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرما رہے گرم آگ ہے، جبکہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ آگ ہے یہ. اب آگ بنانے والا اگر بتائے کہ یہ گرم آگ ہے، یہ آگ ہے مگر گرم ہے، اگر آگ بنانے والا یہ بتائے کہ آگ گرم ہے تو اس کی گرمی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ اکبر. اس وجہ سے نار کی صفت حامیہ لائی گئی. اللہ اکبر. اس سورہ کریمہ کو بار بار پڑھو، دل کٹ جائے گا. دل کٹ جائے گا. اللہ نے اسی لیے تو اتاری ہے آیت ہے ہمارے لیے کہ ہم سدھریں، اپنی زندگی کو بدلیں. لیکن مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے تو ہیں مگر تدبر نہیں کرتے. یہ میں نے تدبر کا ایک انداز بتایا ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر کیسے کیا جاتا ہے، قرآن حکیم پر غور کس طرح کیا جاتا ہے. اور آدمی جتنا تدبر کرے گا، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے. جی یہ دل کے اوپر اترا ہے قرآن. اے ہمارے حبیب، ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. گویا قرآن کا تعلق ڈائریکٹ